अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। क़यामत की निशानियाँ नाम की सीरीज़ के तहत आज हम याजूज व माजूज का खुरूज कब और कैसे इस टॉपिक पर फोकस करेंगे कुरान और हदीस की रोशनी में। याजूज व माजूज हर रोज़ अपनी दीवार खोदते हैं। मैंने पिछले वीडियो में ये तफसील बताई कि अल्लाह के हुक्म से ज़ुल्क़रनैन ने उन्हें एक वादी में महसूर कर रखा है, कैद कर रखा है, एक लोहे और तांबे की दीवार बनाकर, और अल्लाह के हुक्म से वो क़यामत के करीब उस दीवार के बाहर निकल पाएंगे। उस कोशिश में वो हर दिन उस दीवार को खोदने का काम करते हैं। इस सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया देखें। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याजूज व माजूज हर रोज़ अपनी दीवार खोदते हैं, यहाँ तक कि जब करीब होता है कि सूरज की रोशनी उनको दिखाई दे तो जो शख्स उनका सरदार होता है वो कहता है, अब लौट चलो, बाकी कल खोदेंगे। यानी दीवार खोदने का जो काम है वो हर दिन करते हैं। जब कभी ऐसा लगता है कि कुछ सुराख हुआ है, बाहर से सूरज की किरणें जब नज़र आने लगती हैं, वो समझते हैं कि बाकी का काम दूसरे दिन करेंगे। उनका सरदार कहता है कि बाकी हम कल खोदेंगे। फिर अल्लाह ताला उसे वैसे ही मजबूत कर देता है, क्योंकि अल्लाह का फैसला है कि वो क़यामत के करीब बाहर निकल पाएंगे। इसलिए दीवार को अल्लाह ताला फिर से मजबूत और साबित कर देता है जैसी वो पहले थी, यहाँ तक कि जब उनकी मुद्दत पूरी हो जाए, यानी उनके बाहर निकलने का जब वक्त हो जाए, दीवार के साथ यही मामला होता रहेगा और अल्लाह ताला को उनका खुरूज मंजूर होगा तो वो आदत के मुताबिक दीवार खोदेंगे। जब खोदते खोदते करीब होगा कि सूरज की रोशनी देखें तो उस वक्त उनका सरदार कहेगा, अब लौट चलो, इंशाअल्लाह कल खोदेंगे। यानी जब उनके खुरूज का वक्त आएगा अल्लाह के फैसले के मुताबिक तो उनका सरदार दीवार खोदने के बाद इंशाअल्लाह कहेगा, यानी अगर अल्लाह ने चाहा तो हम कल आएंगे और बाकी की दीवार खोदेंगे, और इंशाअल्लाह का लफ्ज़ कहेंगे। चुनांचे उस दिन वो लौट जाएंगे और दीवार उसी हाल पर रहेगी, क्योंकि अल्लाह की मंशा पर उन्होंने छोड़ा था, इसलिए अल्लाह ताला उस दीवार को खुद ही कायम रखेंगे जैसे वो छोड़ गए थे। फिर वो सुबह आकर उसे खोदेंगे और उसे खोद कर बाहर निकलेंगे। यानी एक दिन ज़रूर आएगा कि वो सक्सेसफुली बाहर निकल पाएंगे। याजूज माजूज की दीवार कुछ खुल गई है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सद यानी याजूज व माजूज की दीवार इतनी खुल गई है। वहब ने नवे का इशारा करके बताया, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि याजूज और माजूज की दीवार कुछ हद तक खुल गई है। मज़ीद तफसील देखें इस हदीस में। याजूज और माजूज की दीवार में सुराख कितना है? सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज याजूज व माजूज की आड़ की दीवार में से इतना खुल गया है, यानी इतना सुराख उसमें हो गया है। और बयान किया, वही रावी ने उसको 90 का हिस्सा बनाकर उंगलियों से, यानी फिंगर से एक सर्कल बना के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, तो रावी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस अमल को लोगों के सामने जाहिर किया, इस तरह से फिगर बना के। याजूज माजूज के खुरूज का जिक्र कुरान में है, सूरह कहफ में भी है और सूरह अंबिया में भी है। सूरह कहफ की आयतों को देखें। ज़ुल्क़रनैन ने कहा, मुझे लोहे के तख्ते ला दो, यहाँ तक कि जब दोनों सिरों के बीच को बराबर कर दिया तो कहा कि धुन को, यहाँ तक कि जब उसे आग कर दिया तो कहा कि तुम मेरे पास तांबा लाओ ताकि उस पर डाल दूं। इन्हें ज़ुल्क़रनैन ने पहले लोहे के तख्ते लगाए और फिर उनको गर्म किया और उन पर से पिघला हुआ तांबा डाल दिया ताकि दीवार मजबूत हो जाए। फिर वो यानी याजूज और माजूज ना उस पर चढ़ सकते थे और ना उसमें नक़ब लगा सकते थे। अल्लाह का फरमान है कि वो दीवार इतनी ऊंची और इतनी मजबूत हो गई कि याजूज और माजूज के लिए मुमकिन नहीं रहा कि वो उस पर चढ़कर उसके पार उतर जाएं या उसमें नक़ब लगा सकें। कहा, यानी ज़ुल्क़रनैन ने कहा, ये मेरे रब की रहमत है, यानी अल्लाह के बंदों को याजूज माजूज के शर से महफूज करना दरअसल अल्लाह की रहमत के सबब है। फिर जब मेरे रब का वादा आएगा, यानी जब क़यामत का वक्त करीब आएगा, तो उसे रेजा रेजा कर देगा और मेरे रब का वादा सच्चा है। यानी क़यामत से पहले जब अल्लाह ताला उनको क़ैद के बाहर लाना चाहेगा तब ये दीवार रेजा रेजा हो जाएगी और हम छोड़ देंगे। बाज उनके उस दिन बाज में घुसेंगे, यानी जब वो रिलीज़ किए जाएंगे तो इतने ज़्यादा तादाद में होंगे कि वो अवाम में घुस जाएंगे, एक दूसरे में घुस जाएंगे और सूर में फूका जाएगा। फिर हम उन सबको जमा करेंगे और उस वाक़े के बाद सूर का फूका जाना
بہت ہی قریب ہوگا۔ یاجوج ماجوج کے خروج کا ذکر سورہ انبیاء میں بھی ہے، دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے چلے آئیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ جب ان کو آزادی دے دے گا تو اس قدر کثیر تعداد میں وہ امنڈ پڑیں گے، لگے گا کہ ہر طرف سے یاجوج ماجوج اتر رہے ہیں۔ یاجوج ماجوج کا خروج اور خاتمہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوگا۔ تفصیل دیکھیں اس حدیث میں۔ پھر دجال کے قتل کے بعد، یعنی یہ حدیث کافی طویل ہے، ایک حصہ میں یہاں پر کوٹ کر رہی ہوں۔ پہلے حصے میں دجال کی تفصیل آئی ہے، اس کے خاتمے کا ذکر آیا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہوگا۔ اس واقعے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس آئیں گے جن کو اللہ نے دجال سے بچایا، سو شفقت سے ان کے چہروں کو سہلائیں گے اور ان کو خبر کریں گے ان درجوں کی جو بہشت میں ان کے رکھے ہیں۔ یعنی دجال کے خاتمے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام دنیا کی سیر کریں گے اور جو مومن بندوں کو اس کے ہاتھوں تکلیف اٹھانی پڑی ان کو وہ کاؤنسل کریں گے، سہلائیں گے اور جنت کی بشارت دیں گے۔ وہ اسی حال میں ہوں گے، یعنی انہی کاموں میں وہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجے گا کہ میں نے اپنے ایسے بندے نکالے ہیں کہ کسی کو ان سے لڑنے کی طاقت نہیں، تو پناہ میں لے جا میرے مسلمان بندوں کو طور کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام پر وحی کریں گے، فرمائیں گے کہ میں ایسے بندوں کو نکالا ہوں جن کا مقابلہ کوئی انسان نہیں کر سکتا، لہٰذا مسلمان بندوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں، اور اللہ بھیجے گا یاجوج اور ماجوج کو، اور وہ ہر ایک اونچائی سے نکل پڑیں گے، یعنی ہر طرف سے وہ نکل پڑیں گے، ہر طرف وہی نظر آئیں گے۔ ان میں کے پہلے لوگ بحر طبریہ پر گزریں گے اور جتنا پانی اس میں ہوگا سب پی لیں گے، یعنی ان کا گزر بحر طبریہ سے ہوگا۔ یاد رکھیں دجال آنے سے پہلے تو یہ خشک ہو جائے گا، لیکن اس کو آرٹیفیشل طریقے سے یہودی قوم مینٹین کرے گی۔ اس کے سبب جو بھی پانی ہوگا یاجوج اور ماجوج کے خروج کے موقع پر وہ پی جائیں گے اس پانی کو۔ پھر ان میں کے پیچھے لوگ جب وہاں آئیں گے تو کہیں گے کبھی اس بحر میں پانی بھی تھا، یعنی ایک دور میں یہاں پانی ہوا کرتا تھا، یہ ان کی قوم کے پچھلے لوگ کہیں گے۔ پھر چلیں گے یہاں تک کہ اس پہاڑ تک پہنچیں گے جہاں درختوں کی کثرت ہے، یعنی خمر کا پہاڑ جس کو کہا جاتا ہے، اس پر پہنچ جائیں گے، یعنی بیت المقدس کا پہاڑ۔ تو وہ کہیں گے البتہ ہم زمین والوں کو قتل کر چکے، آؤ اب آسمان والوں کو بھی قتل کریں۔ تو اپنے تیر آسمان کی طرف چلائیں گے، اللہ تعالیٰ ان تیروں کو خون میں بھر کر لوٹا دے گا، وہ سمجھیں گے کہ آسمان کے لوگ بھی مارے گئے، یعنی وہ تکبر اور غرور میں وہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو آزمانے کے لیے ان کے تیروں کو خون میں ڈبا کر واپس لوٹائے گا، تو ان کا فخر اور بھی بڑھ جائے گا اور کہیں گے کہ ہم نے آسمان کے لوگ بھی مار دیے ہیں۔ اور اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے اصحاب گھرے رہیں گے، یعنی وہ کوہ طور پر ہی رہیں گے، یہاں تک کہ ان کے نزدیک بیل کا سر افضل ہوگا 100 اشرفی سے، یعنی قحط کا ماحول ہوگا چونکہ وہ محصور رہیں گے کوہ طور پر، لہٰذا ہر چیز مہنگی ہو جائے گی، آج تمہارے نزدیک یعنی کھانے کی نہایت تنگی ہوگی۔ پھر اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی دعا کریں گے، چونکہ ساری تکلیف یاجوج ماجوج کی طرف سے شروع ہوئی ہے، اس لیے وہ یاجوج ماجوج کے حق میں بددعا کریں گے۔ سو اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کے لوگوں پر عذاب بھیجے گا، ان کی گردنوں میں کیڑا پیدا ہوگا تو صبح تک سب مر جائیں گے جیسے ایک آدمی مرتا ہے، یعنی ایک تعاون ان میں پھیل جائے گا، ایک عجیب قسم کا کیڑ ان کے گردنوں میں ہو جائے گا، اور ساری مخلوق جو دنیا پر پھیل چکی تھی یاجوج ماجوج کے نام سے، وہ سارے کے سارے ایک ہی وقت مر جائیں گے جیسے کہ ایک انسان مرتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی زمین میں اتریں گے تو زمین میں ایک بالش برابر جگہ ان کی سڑان اور گندگی سے خالی نہ پائیں گے، یعنی تمام زمین پر ان کی سڑی ہوئی لاشیں پڑی ہوں گی، چونکہ ساری زمین میں پھیل چکے ہوں گے، ساری زمین میں ان کی نعشیں ہر طرف پڑی ہوئی ہوں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ سے دعا کریں گے تو حق تعالیٰ چڑیوں کو بھیجے گا بڑے اونٹوں کی گردن کے برابر، یعنی بڑے بڑے برڈز اتریں گے اور ان کو اٹھا لے جائیں گے، وہ ان کو اٹھا لے جائیں گے اور ان کو پھینک دیں گے جہاں اللہ کا حکم ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسا پانی برسائے گا کہ کوئی گھر مٹی کا اور بالوں کا اس پانی سے باقی نہ رہے گا، سو اللہ تعالیٰ زمین کو دھو ڈالے گا، یہاں تک کہ زمین کو مثل ہاؤس یا باغ یا صاف عورت کے کر دے گا، یعنی ان کے نعشوں کو آبادی میں سے اٹھا کر دور پھینک دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا، ہر گھر پہ وہ بارش ہوگی اور ساری زمین کو صاف اور شفاف کر دیا جائے گا، ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آئینے کے مثل کر دیا جائے گا۔ پھر زمین کو حکم ہوگا اپنے پھل جمع اور اپنے برکت کو پھیر دے، اور اس دن ایک انار کو ایک گروہ کھائے گا اور اس کے چھلکے کو بنگلہ سا بنا کر اس کے سائے میں بیٹھیں گے،
یعنی اللہ تعالیٰ زمین کو صاف و شفاف کرنے کے بعد زمین کو حکم دے گا کہ اپنی برکتیں اگلے، اپنا پھل اگلے، تو ایسی ایسی برکتیں زمین سے نکل کر آئیں گی کہ ایک ایک انار بہت ہی وسیع ہوگا، یہاں تک کہ اس کا جو کور ہوگا اس میں لوگ سایہ کریں گے، اور دودھ میں برکت ہوگی، یہاں تک کہ 2 دھار اونٹنی آدمیوں کے بڑے گروہ کو کفایت کرے گی، اور 2 دھار گائے ایک برادری کے لوگوں کو کفایت کرے گی، اور 2 دھار بکری ایک جدی لوگوں کو کفایت کرے گی۔ اسی حالت میں لوگ ہوں گے، یعنی ہر طرف اللہ کے حکم سے زمین برکتیں اگلیں گی اور لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ ایسی ہی حالت میں ہوں گے کہ ایک حق تعالیٰ ایک پاک ہوا بھیجے گا کہ ان کے بغلوں کے نیچے لگے گی اور اثر کر جائے گی، تو ہر مومن اور مسلم کی روح کو قبض کرے گی، اور برے بدذات لوگ باقی رہ جائیں گے، آپس میں بھیڑیں گے گدھوں کی طرح، ان پر قیامت قائم ہوگی۔ یعنی سور پھونکنے کا جب وقت قریب آئے گا تو اللہ تعالیٰ ایک ہوا چلائے گا جو مومن بندوں کو موت کی نیند سلا دے گی، اور صرف کافر اور مشرک لوگ زمین پر رہ جائیں گے، تب ان پر سور پھونکا جائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ یاجوج ماجوج خمر کے پہاڑ پر چڑھیں گے، اس کی تھوڑی تفصیل میں بتانا چاہوں گی۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے بھی یہ حدیث اسی سند سے مروی ہے۔ اس میں جملے کے بعد کہ اس جگہ کسی موقع پر پانی تھا، یہ اضافہ ہے کہ پھر وہ خمر کے پہاڑ کے پاس پہنچیں گے تو کہیں گے تحقیق ہم نے زمین والے سب کو قتل کر دیا، آؤ ہم آسمان والوں کو قتل کریں گے۔ پھر وہ اپنے تیروں کو پھینکیں گے، پس اللہ تعالیٰ ان پر ان کے تیروں کو خون آلود کر کے لوٹائے گا۔ خمر کے پہاڑ کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ وہ بحر تبریہ کے قریب میں ہے، جس کی ایک تصویر میں یہاں بتا رہی ہوں۔ آگے دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام اور مومن کہاں پناہ لیں گے۔ ویسے تو ہم پچھلی حدیث میں بھی دیکھ چکے کہ یہ طور پہاڑ پر پناہ لیں گے، اس سلسلے میں تھوڑی اور تفصیل دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی طرف یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل کرے گا، اے عیسیٰ میں نے اپنے کچھ ایسے بندے پیدا کیے ہیں جن سے لڑنے کی طاقت کسی میں نہیں، تو میرے بندوں کو طور پہاڑ پر لے جا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یاجوج و ماجوج کو بھیجے گا، اور وہ لوگ ویسے ہی ہوں گے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کل حدب ینسلون، یہ لوگ ہر ٹیلے پر سے چڑھ دوڑیں گے، اور ان میں کے آگے والے تبریہ کے چشمے پر گزریں گے تو اس کا سارا پانی پی لیں گے۔ پھر جب ان کے پیچھے لوگ گزریں گے تو وہ کہیں گے کسی زمانے میں اس تالاب کے اندر پانی تھا۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی طور پہاڑ پر حاضر رہیں گے۔ ان مسلمانوں کے لیے اس وقت بیل کا سر تمہارے آج کے 100 دینار سے بہتر ہوگا۔ پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، چنانچہ اللہ یاجوج و ماجوج کی گردن میں ایک ایسا پھوڑا نکالے گا جس میں کیڑے ہوں گے، اس کی وجہ سے دوسرے دن صبح کو سب ایسے مرے ہوئے ہوں گے جیسے ایک آدمی مرتا ہے، اور اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی طور پہاڑ سے نیچے اتریں گے اور ایک بالشت کے برابر جگہ نہ پائیں گے جو ان کی بدبو خون اور پیپ سے خالی ہو۔ تو طور پہاڑ، تبریہ کا چشمہ اور قمر کا پہاڑ، یہ سارے لینڈ مارکس کے لیے ہم ایک میپ بتانا چاہیں گے۔ یہاں دیکھیں قمر کا پہاڑ جس پر یاجوج و ماجوج چڑھیں گے ماؤنٹ کارمل کہلاتا ہے، چونکہ یہ گھنے درختوں سے ڈھکا ہوا ہوگا اور یہ بحر تبریہ کے قریب میں ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔ بحر تبریہ کو سی آف گیلیلی کہتے ہیں۔ وہ بحر تبریہ کا پانی پی جائیں گے، اس کا ذکر ابھی حدیث میں آیا ہے۔ اور جس پہاڑ پر عیسیٰ علیہ السلام مومن بندوں کو لے کر چڑھیں گے اس کا نام اتور ہے، اس کو ماؤنٹ اولائیوز بھی کہتے ہیں۔ وہ ڈیڈ سی کے قریب میں ہے، جہاں سے کچھ دوری پر سے جارڈن ریور گزرتی ہے۔ تھوڑی سی مزید تفصیل ہے جبل زیتون یعنی اتور جس کو کہا جاتا ہے۔ اتور از اے ماؤنٹین ریچ ایسٹ آف اینڈ ایڈجسنٹ ٹو جیروسلمز اولڈ سٹی، یعنی یروشلم کے اولڈ سٹی سے یہ لگا ہوا پہاڑ ہے، اور یہ یہودیوں کے لیے بہت ہی اہمیت رکھتا ہے، یعنی کہ ان کا بہت بڑا قبرستان یہاں بنا ہوا ہے، بلکہ دنیا کا سب سے بڑا قبرستان یہاں بنا ہوا ہے۔ اور یہ پہاڑ عیسائیوں کے لیے بھی کافی اہمیت رکھتا ہے، اور ان کے عبادت خانے اس پہاڑ پر بنے ہوئے ہیں۔ اور ٹاپ آف دی ہل پہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے اور اس گاؤں کا نام بھی اتور ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام مومن بندوں کو لے کر اس پہاڑ کی چوٹی پر چلے جائیں گے، اور بے شک یاجوج ماجوج کو یہ طاقت نہیں رہے گی کہ وہ طور پہاڑ پر چڑھے، جیسا کہ دجال کو یہ طاقت نہیں رہے گی کہ وہ مکہ اور مدینہ میں داخل ہو۔ یاجوج ماجوج ساری زمین میں پھیل جائیں گے، ایسا نہیں کہ وہ صرف بحر تبریہ کے پاس یا قمر کے پہاڑ کے پاس نظر آئیں گے، بلکہ ساری پلانٹ ارتھ پر وہ پھیل جائیں گے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاجوج و ماجوج کھول دیے جائیں گے، پھر وہ باہر آئیں گے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ یہ لوگ ہر اونچی زمین سے دوڑتے آئیں گے، پھر ساری زمین میں پھیل جائیں گے۔ یہ فریز بتا رہا ہے کہ سارے پلانٹ ارتھ پر وہ پھیل جائیں گے،
اور مسلمان ان سے علیحدہ رہیں گے، یہاں تک کہ جو مسلمان باقی رہیں گے وہ اپنے شہروں اور قلعوں میں اپنے مویشیوں کو لے کر پناہ گزین ہو جائیں گے۔ یعنی جو مسلمان ان کے شر سے بچیں گے وہ کہیں نہ کہیں شیلٹر لیے ہوئے ہوں گے، یہاں تک کہ یاجوج و ماجوج نہر سے گزریں گے، یعنی کوئی بھی پانی کا سورس ہو، جب اس پر سے گزریں گے تو اس کا سارا پانی پی کر ختم کر دیں گے، اس میں کچھ بھی نہ چھوڑیں گے۔ جب ان کے پیچھے آنے والوں کا وہاں پر گزر ہوگا تو ان میں کا کوئی یہ کہے گا کسی زمانے میں یہاں پانی تھا، اور وہ زمین پر غالب آ جائیں گے، یعنی سارے پلانٹ ارتھ پر وہ ڈومینیٹ کریں گے۔ تو ان میں سے کوئی یہ کہے گا ان اہل زمین سے تو ہم فارغ ہو گئے، اب ہم آسمان والوں سے لڑیں گے، یہاں تک کہ ان میں سے ایک اپنا نیزہ آسمان کی طرف پھینکے گا، وہ خون میں رگا ہوا لوٹ کر گرے گا، پس وہ کہیں گے ہم نے آسمان والوں کو بھی قتل کر دیا۔ خیر یہ لوگ اسی حال میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ چند جانور بھیجے گا جو ٹڈی کے کیڑوں کی طرح ہوں گے، جو ان کے گردنوں میں گھس جائیں گے، یہ سب کے سب ٹڈیوں کی طرح مر جائیں گے، ان میں سے ایک پر ایک پڑا ہوگا، یعنی ایسی بھیانک ان کی موت ہوگی کہ ان کے ڈیڈ باڈیز ایک دوسرے پر پڑے ہوئے ہوں گے۔ اور جب مسلمان اس دن صبح کو اٹھیں گے اور ان کی آہٹ نہیں سنیں گے تو کہیں گے کوئی ایسا ہے جو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر کہ انہیں دیکھ آئے کہ یاجوج و ماجوج کیا ہوئے۔ چنانچہ مسلمانوں سے ایک شخص قلعے سے ان کا حال جاننے کے لیے نیچے اترے گا اور دل میں خیال کرے گا کہ وہ مجھ کو ضرور مار ڈالیں گے۔ خیر وہ انہیں مردہ پائے گا تو مسلمانوں کو پکار کر کہے گا سنو، خوش ہو جاؤ، تمہارا دشمن ہلاک ہو گیا۔ یہ سن کر لوگ نکلیں گے اور اپنے جانور چرنے کے لیے آزاد چھوڑیں گے، اور ان کے گوشت کے سوا کوئی چیز انہیں کھانے کے لیے نہ ملے گی، اس وجہ سے ان کا گوشت کھا کھا کر خوب موٹے تازے ہوں گے، جس طرح کبھی گھاس کھا کر موٹے ہوئے تھے۔ یعنی اللہ کے حکم سے ان کی گردن میں ایک کیڑ پیدا ہو جائے گا اور ساری دنیا میں جو بکھرے ہوئے تھے ہر طرف ان کی موت واقع ہو جائے گی، ایک دوسرے پر ان کے ڈیڈ باڈیز پڑے ہوئے رہیں گے۔ مسلمانوں کو جب اس کی خبر ہوگی تو اپنے قلعوں سے، اپنے جو شیلٹر ہاؤسز سے وہاں سے وہ نکل کر میدان میں آئیں گے تو ان کے جانور، ان کے ڈیڈ باڈیز بھی کھا جائیں گے، چونکہ یاجوج ماجوج نے ہر چیز کو زمین پر کی چٹ کر دیا ہوگا تو جانوروں کو کچھ اور کھانے نہیں ملے گا۔ یاجوج ماجوج جس چیز پر سے گزریں گے اسے تباہ کر دیں گے۔ اس حدیث کو دیکھیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اسراء یعنی معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی تو سب نے آپس میں قیامت کا ذکر کیا، پھر سب نے پہلے ابراہیم علیہ السلام سے قیامت کے متعلق پوچھا لیکن انہیں قیامت کے متعلق کچھ علم نہ تھا، پھر سب نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تو انہیں بھی قیامت کے متعلق کچھ علم نہ تھا، پھر سب نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا قیامت کے دھمکنے سے کچھ پہلے دنیا میں جانے کا مجھ سے وعدہ لیا گیا ہے، لیکن قیامت کے آنے کا صحیح علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ یعنی معراج کی شب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے قیامت کے آنے کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام جواب دے رہے ہیں کہ مجھے قیامت سے پہلے زمین پر اترنے کا حکم ہے، وعدہ ہے، قیامت کب آئے گی وہ تو مجھے علم نہیں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے دجال کے ظہور کا تذکرہ کیا اور فرمایا میں زمین پر اتر کر اسے قتل کروں گا۔ انہیں جو ذمہ داریاں عیسیٰ علیہ السلام کو بتائی گئی، سمجھا دی گئی، جو انہیں پوری کرنی ہے زمین پر آ کر، اس کا ذکر عیسیٰ علیہ السلام کریں گے، کہیں گے کہ میں پہلے دجال کا قتل کروں گا، پھر لوگ اپنے اپنے شہروں یعنی ملکوں کو لوٹ جائیں گے، یعنی جو دجال سے پریشان ہو کر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تھے وہ اپنے اپنے جگہوں پر لوٹ جائیں گے۔ اتنے میں یاجوج و ماجوج ان کے سامنے آئیں گے اور ہر بلندی سے وہ چڑھ دوڑیں گے، وہ جس پانی سے گزریں گے اسے پی جائیں گے اور جس چیز کے پاس سے گزریں گے اسے تباہ و برباد کر دیں گے، یعنی ہر قسم کا پانی وہ پی جائیں گے، ہر قسم کی تباہی وہ دنیا میں لے کر آئیں گے۔ پھر لوگ اللہ سے دعا کرنے کی درخواست کریں گے، میں اللہ سے دعا کروں گا انہیں مار ڈالے، چنانچہ وہ سب مر جائیں گے۔ اس باقی کی تفصیل دوسری احادیث سے ملتی جلتی ہے۔ یاجوج ماجوج کے ہاتھوں نیک لوگ بھی مارے جائیں گے۔ اس حدیث کو دیکھیں، زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا نے کہا ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گھبرائے ہوئے داخل ہوئے، آپ فرما رہے تھے کہ تباہی ہے عربوں کے لیے اس برائی سے جو قریب آ چکی ہے، آج یاجوج و ماجوج کی دیوار سے اتنا کھل گیا ہے، اور آپ نے اپنے انگوٹھے اور اس کی قریب والی انگلی کو ملا کر ایک حلقہ بنایا۔ اتنا سن کر زینب بن جہش رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، تو کیا ہم اس کے باوجود ہلاک ہو جائیں گے کہ ہم میں نیک صالح لوگ بھی زندہ ہوں گے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جب برائی بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نیک اور صالح لوگ
بھی یاجوج ماجوج کے فتنے سے متاثر ہوں گے۔ یاجوج ماجوج کے ہتھیار کے سلسلے میں ایک حدیث ہے۔ نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے کہ مسلمان یاجوج و ماجوج کے تیر، کمان اور ڈھال کو 7 سال تک جلائیں گے۔ اس سے 2-3 باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں۔ اول تو یاجوج ماجوج ہتھیاروں سے لیس ہوں گے۔ دوم، ان کے ہتھیار بتائے گئے ہیں کہ وہ تیر، کمان اور ڈھال کو لے کر انسانوں کے بیچ گھس جائیں گے، اللہ کے بندوں کے بیچ گھس جائیں گے، اور جب اللہ کے حکم سے ان پر موت واقع ہو جائے گی تو اپنے ہتھیار چھوڑ کر اس دنیا سے گزر جائیں گے۔ تو ان کے ہتھیار مسلمان جلانے میں کام لائیں گے، جو تقریباً 7 سال کام آئیں گے۔ اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے ہتھیاروں میں لکڑی کا استعمال ہوا ہوگا۔ یاجوج ماجوج کا خروج کب ہوگا، اس سلسلے میں ایک روڈ میپ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق 3 پیشن گویاں یہاں پر جو مینشن میں نے کی ہیں، یہ دجال کے آنے کے سلسلے میں ہے، اور ابھی ہم پچھلے سلائڈز میں حدیث دیکھے ہیں کہ دجال کا خروج ہونے کے بعد یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا۔ یہ سنن ابن ماجہ میں بھی ہے۔ تو دجال کے خروج کے سلسلے میں چند نشانیاں یہاں میں ریوائز کر رہی ہوں، اور پھر آخری جنگ عظیم کے سلسلے میں کچھ پیشن گویاں ہیں جن کے ریفرنسز میں نے باٹم پر لکھ دیے ہیں۔ پھر آخری جنگ عظیم ہوگی، دجال کا خروج ہوگا، اور پھر یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا۔ تو لیفٹ سے دیکھتے ہوئے آتے ہیں۔ پہلا مائل سٹون ہے زار کے چشمے کا خشک ہونا۔ یہ چشمہ اسرائیل میں ہے اور خشک ہو چکا ہے۔ بحر تبریہ کا خشک ہونا، یہ قدرتی طور پر 2012 سے پہلے ہی خشک ہو گیا ہوتا، اس کو آرٹیفیشل طریقے سے تر رکھا جا رہا ہے۔ یہ اسرائیل کے بیچ میں آتا ہے، اور یہ چشمے کا پانی اسرائیل کی قوم اپنے ڈرنکنگ واٹر کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ تیسرا ہے بیسان کا نخلستان پھل نہیں دے گا، یہ بھی اسرائیل ہی میں ہے، اور اب اس کے پاس کوئی ایسے درخت نہیں ہیں جو خاص طور پر پھل دینے کے لیے لگائے جاتے ہیں۔ چوتھا ہے بیت المقدس کا آباد ہونا۔ آلریڈی اسرائیل بیت المقدس یعنی جیروسلم کو کیپٹل سٹی ڈکلیئر کر دیا ہے، اس کی آبادی کے وہ در پہ ہے۔ اور پانچواں ہے ایک طاعون جو ساری دنیا میں پھیل جائے گا۔ ہم آلریڈی کووڈ-19 سے افیکٹ ہو رہے ہیں اور ساری دنیا افیکٹ ہو رہی ہے۔ چھٹا ہے مدینے کا ویران ہونا۔ حج اور عمرہ بین ہونے کے سبب مکہ اور مدینہ فی الوقت دونوں ویران ہیں۔ تو یہ سارے نشانیاں پورے ہو چکے ہیں۔ آخری جنگ عظیم اب ہمارے سر پر ہے۔ ایک حدیث کے مطابق یہ 6 سال چلے گی، اور اس کے بعد جب 7 مہینے ہو جائیں گے تب دجال کا خروج ہوگا۔ دجال کے خروج کی تفصیل بھی میں نے پچھلے ویڈیوز میں بتا دی ہے۔ یہ 40 دن رہے گا، جس میں پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی کے دن ہمارے نارمل ڈیز کے برابر ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور پھر وہ دجال کا خاتمہ کریں گے، اور تھوڑے وقت کے بعد یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا۔ یاجوج ماجوج کے بعد بھی حج بیت اللہ جاری رہے گا، یعنی یاجوج ماجوج کے خاتمے کے بعد بھی حج بیت اللہ باقی رہے گا۔ یہ اس وقت تک باقی رہے گا جب سور کا پھونکا جانا بہت ہی قریب آ جائے گا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت اللہ کا حج اور عمرہ یاجوج اور ماجوج کے نکلنے کے بعد بھی ہوتا رہے گا۔ عبداللہ بن ابی عتبہ کے ساتھ اس حدیث کو ابان اور عمران نے قتادہ سے روایت کیا، اور عبد الرحمن نے شعبہ کے واسطے سے یوں بیان کیا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک بیت اللہ کا حج بند نہ ہو جائے، یعنی جب قیامت کا وقت بہت ہی قریب آ جائے گا، جب سور کا پھونکا جانا بہت ہی قریب آ جائے گا، تب کہیں جا کر حج بیت اللہ رک جائے گا، یہاں تک کہ قرآن اٹھا لیا جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا، توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ یہ ساری تفصیل دوسرے احادیث میں آئی ہیں، انشاءاللہ ہم فیوچر میں وہ ویڈیوز اپلوڈ کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔